बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 9 अक्टूबर जुमेरात का दिन है और बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। बड़ा ये इंपॉर्टेंट वीलॉग है। अडयाला जेल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ है। आज बड़ी मुलाकातों का एहतमाम है। अहम रहनुमा भी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। खान की बहनों के साथ भी मुलाकात है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला का इंतखाब, स्टैब्लिशमेंट ने बड़ी वारदात डाली है। गवर्नर हाउस में अपोजिशन की मुशावरत हो रही है और सुहेल अफरीदी के नाम पर स्टैब्लिशमेंट मुत्तफिक नहीं है। मैं आपको बड़ी अहम मालूमात आज दूंगा, वो मैं आपको तफसील बताऊंगा। गंडापुर से वज़ीर आला हाउस खाली करने में काफिले के बाद डेरा इस्माइल खान भी जा रहे हैं। आज उनकी बड़ी मीटिंग भी है। और फ़लस्तीन मार्च में जो लबैक पार्टी की मरियम पुलिस ने तशद्दुद किया, शाते कन्फर्म, ये मामला क्या फॉल्स फ्लैग है या सच है? हालात इंतहाई कशीदा है। इस्लामाबाद लाहौर में कंटेनर पहुंचे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। दूसरा, नूरा कुश्ती का आज जो सीज फायर मरियम बिलावल की लड़ाई का दी एंड हुआ, स्टैब्लिशमेंट का पैगाम क्या मिला दोनों को। और 26वीं आईनी तरमीम का भी अहम केस, जिसमें स्टैब्लिशमेंट के जज जस्टिस मुसरत हलाली बता रही हैं कि ये जजेस केस ना सुने। और डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन तंजीम से मामला तय करने जुम्मे के दिन दौरे पर जा रहा है। शहबाज शरीफ की एक मरतबा फिर मुआहदे की तारीफें और अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान पहुंच के इंतहाई अहम दौरा 2021 के बाद इसके क्या असरात होने जा रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल बेचने की इजाज़त आज दे दी। और तफसील इसकी बात करूँ, सबसे पहले तो खान की बहनें अडयाला के पहुँच चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप भी है। तैमूर झगड़ा समेत तमाम रहनुमा हैं। वहाँ सलमान अकबर राजा भी हैं, बैरिस्टर गौर हैं, मशाल यूसुफजई हैं, ये सब लोग शामिल हैं। और इसकी तफसीलात तो खैर अगले वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। इमरान खान ने आज कुछ और भी पैगामात देने हैं। लेकिन जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, जो बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं इमरान खान से, कल का जो फैसला इमरान खान का जिसने पूरे मुल्क की सियासत को बदल दिया है, ये तहरीक इंसाफ की सियासत के वो मामलात जो पिछले 3 साल में नहीं हुए, ये इमरान खान का इतना बड़ा फैसला है कि आप सोच नहीं सकते कि अली मीन के इस्तीफे के बाद जो स्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया फौरन के नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी मंजूर नहीं है, ऐसे नहीं बनने देना। रुकावटें उन्होंने शुरू कर दी। उसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली सबसे बड़ी वजह, इन्हें खतरा है कि नवंबर के शुरू में सुहेल अफरीदी वज़ीर आला के तौर पर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे। लाखों लोगों को लेकर आएंगे इस्लामाबाद और रिटायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट में आप रह गए सिर्फ 48 दिन। तो हालात एक तो उस तरफ खतरनाक है। ये आपको उनकी जो पहली वारदात उस नतीजे में नजर आएगी जो इलेक्शन कमीशन ने आज की। देखें, कल शाम तक तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान सुन्नी इत्तेहाद के अरकान थे, लेकिन आज सुबह उन्हें आज़ाद कर दिया गया। 25 अगस्त 2025 का सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन था, उसमें आप देखें पार्टी पोजीशन की तब्दीली हुई। अब जो नई फहरिस्तें आ रही हैं उसमें कौमी असम्बली में, पंजाब में, KP में, सिंध में पार्टी की पोजीशन को असर नो तरतीब दे दिया। और ये इतना अहम मामला है, मैं आपको जरा इसकी तफसील समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि नेशनल असम्बली के मेंबरान और सूबाई असेंबली के ये SIC में थे। अब इन्हें आज़ाद करने से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, तहरीक इंसाफ के पास 92 या 93 मेंबरान हैं KP में, और वज़ीर आला और स्पीकर का वोट को छोड़ें तो 2 वोट कोहिस्तान के मेंबरान है वो उसमें शामिल नहीं, यानी 4 वोट आप साइड पे कर दें। अब सारे के सारे सुन्नी इत्तेहाद में शामिल थे, हामिद रजा की जमात में। उन्हें आज़ाद करने की वजूहात, एक तो ज़ाहिर है 27वीं तरमीम का मामला, और दूसरा ये वज़ीर आला का इंतखाब जो सबसे बड़ा मामला है। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में ये बात तय हुई थी कि 20 से 22 लोग जो है एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट लिख के देख चुके हैं, ये आप जानते हैं। 93 में से अगर आप ये 20-22 लोग निकालें तो पीछे 71 लोग बचते हैं, 2 वोट कोहिस्तान के, यानी 73 की जो अक्सरियत है उसमें से 22 निकालें तो ये 22 के लोग जरा गौर से समझें कि ये तहरीक इंसाफ से निकलते हैं तो ओपोजिशन की तरफ ऐड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, यानी जो उनकी 54 की तादाद है वो फिर 76 की तरफ चली जाती है। अब यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत से ज़्यादा अगर अपोजिशन वोट ले तो फिर वज़ीर आला की नामजदगी में रुकावट है। और ये एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी वारदात अली मीन गंडापुर को बताई थी कि ये होगा, आपकी हुकूमत हम ऐसे गिरा देंगे। इसीलिए अली मीन गंडापुर ने ये जो अपना इस्तीफ़ा इमरान खान के कहने पर इतनी आसानी से दिया और सुहेल अफरीदी को जो नामजद किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ये बात जानती है और मैं आपको ये बड़ी मुस्तनद इतलात दे रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट सुहेल अफरीदी के नाम पर मुत्तफिक नहीं है। उसकी बड़ी वजह ऑपरेशन का पहलू। देखिए, जो सूबे में ऑपरेशन वो कह रहे हैं नहीं होने देंगे किसी सूरत में, और एस्टेब्लिशमेंट ने ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इनका नरम गोशा है अपने इलाके में, मुकामी जो गिरोह है वहाँ पे, ये इनका दावा है, इनके खास और ख़ास बंदे का दावा है। खुद मुझे बताया है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम है, जी ये देखें ये इसके मामला है, और हम इमरान खान को समझाते रहे कि आप किसी और को लगा लें, इस ऑपरेशन को रोकने के लिए सुहेल अफरीदी को ना लगाएं, बस किसी और का नाम डाल दें। और इसमें क्योंकि वजह इंटरनेशनल पार्टियां हैं, बहुत बड़ी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, इसीलिए कहा गया था आप आकिब, वो असद कैसर के भाई का नाम जेन से निकल गया, उस आकिब उसको लगा लें बेशक, लेकिन या दूसरा 2 नाम और भेजे थे, इनमें से किसी को लगा लें। ऑपरेशन के मुखालिफ लोगों को ना लगाएं क्योंकि हुक्म अमेरिका से आया है। फिर फील्ड मार्शल
آرمی چیف کا جو پالیسی ہے اس علاقے میں آپریشن کی، وہ دوسری اس پہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں. کل کی کور کمانڈر اجلاس میں بھی یہی بات طے ہوئی کہ آپریشن کسی صورت میں نہیں روکا جائے گا. ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو یہ جب ابھی بات بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے ابھی جمرود میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک کیپٹن کی مزید شہادتیں ہوئی. کل آپ نے 17 کے قریب شہادتیں کل ہوئی ہیں، 13 شہادتیں، 4 زخمی ہیں، اور ابھی مزید انفارمیشن بھی آ رہی ہیں. اور وجہ خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ چین کی مداخلت. آپ بڑے حیران ہوں گے، اس علاقے کی جو معدنیات امریکہ کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، چین کو جس طرح سی پیک کے لیے روکا گیا بلوچستان میں، اس کے بدلے میں چین خیبر پختونخوا میں یہاں امریکہ کو روک رہا ہے کہ یہاں سے معدنیات نہیں جانی چاہیے. یہ معدنیات چین کی کمپنیاں پہلے نکال کے امریکہ کو بیچتی تھی. اب امریکہ نے چونکہ چین کو سائڈ پہ کر کے براہ راست ان سے ڈیل کی، تو چین یہ گوارا نہیں کر رہا. پورے ریجن میں 67 ارب ڈالر بھی لگا ہوا اس کا، اور طاقت کا کھیل بھی ہے پورے ریجن کا. جو پہلے بلوچستان میں تھا، اب خیبر پختونخوا میں وہ صورتحال ڈبل ٹرپل بڑھ چکی ہے. معاملہ امن و امان سے بھی آگے چلا جائے گا. عمران خان کہتے ہیں آپریشن روکیں، مذاکرات سے بات کریں، افغانستان جا کے معاملات حل کریں، لیکن اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی پالیسی پہ ہے. جو افغانستان میں آپ کو پتہ جنگ کرتے رہے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی جنگ چلی. اب عمران خان جانتے ہیں کہ یہاں مذاکرات کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے عمران خان کا کل کا اگر آپ بیان پڑھیں، جو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے آتے ہی یہاں پہ امن و امان تباہ ہوا ہے، یہ آپریشن کے حامی ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مکمل بھرپور مدد کر رہی ہے اس میں. اسی صورتحال میں اب افغان وزیر خارجہ پہنچ گئے ہندوستان. اب آپ ذرا اس کو تانے بانے ذرا تھوڑی دیر کے دیکھیں کہ یہ آپریشن کی ایک طرف حمایت ہے اور ایک طرف مزاحمت ہوگی. اس سچویشن میں سہیل آفریدی جو کہ آپریشن کے مخالف ہیں، عمران خان کے نظریے پہ کھڑا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ میٹنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس میں ڈی جی ملٹری آپریشن ہے، کور کمانڈرز ہیں، اور سہیل آفریدی کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. تو پھر یہ کیا حکومت چلنے دیں گے؟ اس وقت معاملہ گورنر راج کی طرف جائے گا، سہیل آفریدی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ انارکی پیدا، انریسٹ، جسے ظاہر ہے طاقت سے دبانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کا پھر آئے گا ری ایکشن. اور ایسے حالات میں جہاں افغانستان نے اپنا مکمل روٹ کھولا ہوا ہے، اس وقت مکمل لاجسٹک سپورٹ مل رہی ہے، پھر چین ہندوستان کی مدد براہ راست ہو، تو یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ آپ ذرا خود ہی اس کو بیٹھ کے 2 منٹ کے سوچیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. اسٹیبلشمنٹ اسی لیے عمران خان سے کہہ رہے ہیں اپنی مرضی کا، ہماری مرضی کا وزیر اعلیٰ ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا، اکثریت خان کی صوبے میں ہے، ووٹ خان کا ہے. اب یہاں ان کے بے شک اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات امریکہ سے ہوں، اور اس میں آپ کو دیکھیں صرف یہ معاملہ اس کے یہاں تک نہیں ہے، بلکہ یہ جو ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، اس میں ابراہم اکارڈ میں شمولیت اتنی آسانی سے یہ شامل نہیں ہو رہے. یہ لاہور میں لبیک پارٹی کے ساتھ جو کریک ڈاؤن ہوا، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو انتہائی بربریت ہے، جس کی بھرپور مذمت کرنی ہے، جیسے تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. لیکن کیونکہ ظالم کے ظلم کو ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ اچانک ان کی طرف سے امریکن ایمبیسی جانے کا اعلان آیا. حالانکہ پچھلے 1.5 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں 70,000 فلسطینی شہید ہوئے. سینیٹر مشتاق کے ساتھ جو ہو وہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے. اب جب کہ امریکہ کی فلسطین میں بات چیت مکمل ہوگی، جمعے کو ڈونلڈ ٹرمپ جا کے معاہدہ دستخط کروا رہے ہیں، وہاں مزاحمت کار تسلیم کر چکے ہیں، تو یہ تحریک لبیک کو اچانک اجازت مل گئی کہ آپ امریکن ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کا اعلان کریں. ان کے 2 کارکن شہید ہو چکے ہیں، اور مزید ظلم و ستم بھی ہو رہے ہیں، گھروں پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، اور یہ مریم پولیس کر رہی ہے. ظاہر ہے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اسٹیٹ کی. اچھا، یہ وہ پالیسی ہے کہ امریکہ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ آسان کام ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے، آپ ہم سے معاہدوں پہ دستخط کروا رہے ہیں، ابراہم اکارڈ سمیت اسرائیل کو تسلیم کروا رہے ہیں، معدنیات لے رہے ہیں، تو دیکھیں ہمارے لیے مشکلات کتنی ہیں. اپنا وزن بڑھانے کے لیے، ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے، بارگیننگ پاور کو بڑھانے کے لیے، دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال کہ امریکہ نے پاکستان کو فضا سے فضا مار کرنے والے میزائل بیچنے کی اجازت دی، جو کہ ایک عرصے سے رکا ہوا تھا. ابھی لانگ رینج میسائل پہ پابندیاں لگی تھیں، اب یہ اچانک حل ہو گیا. امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ معدنیات نکالنا آپ کے لیے آسان نہیں، یہاں ہم آپریشن کر رہے ہیں آپ کی خاطر، اسرائیل کو تسلیم کروانا آسان نہیں، اس کے لیے ہم اپنی عوام پہ گولیاں چلا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ مدت ملازمت توسیع تو کریں، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں. اس وقت مدت ملازمت توسیع کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، یاد رکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کا آسان حل تو یہی تھا نا ان کے پاس سارے معاملات کو حل کرنے کا، امریکہ سے ڈائریکٹ تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی کے پی کی ملاقات کروائیں کہ معدنیات نکلوانی ہے، یہاں آپریشن بند کرتے، معاشی صورتحال کو ٹھیک کرتے، عمران خان کی رہائی کرتے. عمران خان عوامی لیڈر ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، وہ آ کے عوامی سطح پہ عوام سے بات کرتے، ان کے معاشی مسائل حل کرتے، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے سارا کچھ ہے. لیکن یہاں انہوں نے عمران خان کو مائنس کر کے زبردستی کی ساری واردات، اور اس سے کیا خدا نخواستہ صوبہ علیحدگی کی طرف جا رہا ہے. یہ حالات بڑی خطرناک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چیزیں آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں. فی الحال علی مین گنڈاپور نے جتنی آسانی سے استعفیٰ دیا، حالانکہ اس کے پاس طاقت تھی کہ استعفیٰ دینے سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرتا، وہ حالات کا اندازہ کر چکا تھا کہ صوبے میں آپریشن ختم کروانا، فوج سے تجاوزات لینا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ پہلے دن سے ہی تسلیم کر چکا تھا. غداری اس نے خان کے ساتھ آخری وقت پہ نہیں کی، دیکھے استعفیٰ دے دیا. لیکن 8 فروری کے الیکشن کے بعد بنیادی نقطہ پاکستانیوں کے لیے صرف ایک ہی، وہ عمران خان کی رہائی، اسی پہ ووٹ دیا گیا تھا. اب یہ ایک سیاسی عمل تھا،
لیکن اب چونکہ اس میں انٹرنیشنل معاملات شامل ہونے کی وجہ سے یہ اب سیاسی معاملات نہیں رہے. اسٹیبلشمنٹ نے یہاں طاقت کا استعمال کر کے ان معاملات کو اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ اب تحریک انصاف پاکستانیوں کے لیے خان کی رہائی کے لیے دو طریقے تھے, دیکھیں, ایک مفاہمت اور ایک مزاحمت, اور اب اس میں رہ گیا صرف مزاحمت. علی مین کا 2 سال کا مفاہمت کا تجربہ ناکام ہو گیا, اسی لیے عمران خان نے 36 سالہ اس نوجوان کو لگایا جو مراد سعید کا انتہائی قریبی ہے. یہ 3 نام خان کو بھیج دیے گئے تھے پہلے, 1 مہینہ پہلے. میں آپ کو یقین کریں کلمہ پڑھتا 3 نام تھے, اور ان میں آپریشن کا سخت مخالف کا نام یہ منظور نہیں کر رہے تھے. اب عمران خان کے نظریے پر چلنے والا یہ بندہ ہے, آپ کو پتا ہے سہیل آفریدی, تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہوگا اب ٹکراؤ, اور مزاحمت میں جڑ جائے گی عوام ساتھ. مجھے اسی لیے حالات جو ہے نا وہ بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کا تو مینڈیٹ چھنا ہوا ہے, ان کی تو حکومتیں انہوں نے چھینی ہوئی ہیں. پاکستان تو معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. عمران خان اس وقت جیل میں 2 سال سے بے گناہ, پارٹی کے اندر جو مقدمات ہیں, ظلم و ستم ہے, وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کے پاس تو سوائے مزاحمت کے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں لوگوں نے, اور وہ اپنی پرامن انداز میں جدوجہد ہی کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے پاس البتہ یہ کارڈ موجود ہے کہ یہ آج عوامی رائے تسلیم کر لیں اور خیبر پختونخوا کی حکومت بننے دیں, ان کے ساتھ مل کے کام کریں, عمران خان کی رہائی کریں, معدنیات کا معاملہ ہو, آپریشن کی ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ابھی بھی اگر یہ پاکستان پہ رحم و کرم کریں. اور ہم لوگ تو اسی لیے دیکھیں یہ ویلاگس بڑے انپورٹنٹ اس لیے سے منت ترلا کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کی جانیں بچائیں, امن و امان لائیں, انصاف کی طرف جائیں. ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یقین کریں باخدا یہ گدھ ہیں, گدھ. یہ جو عسکری صحافی ہے, نون لیگ کے رہنما, پیپلز پارٹی کے, یہ تھپکیاں دیتے ہیں کہ اور تن کے رکھو, حافظ جی تن کے رکھو. یہ علی امین کو ہٹانے پہ بڑے شدید رنجیدہ ہیں. اب انہیں خطرہ ہے عوامی مزاحمت کا. اس کے بعد پھر یہ معاملہ خدا نخواستہ نیپال یا بنگلہ دیش نہیں بنے گا, یہ شام عراق والا معاملہ بن جائے گا, اور ہم لوگ اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان چینج کیسے کر سکتا ہے وزیر اعلیٰ کو. انہیں یہ نہیں پتا 80% مینڈیٹ اس کے پاس ہے. خیبر پختونخوا میں ووٹ عمران خان کا ہے, اکثریت عمران خان کی ہے پورے پاکستان میں. صوبے میں جو حکومت ہے وہ عمران خان کے نام کی ہے, طاقت تو خان کی ہے, جیل میں بیٹھا ہوا پورے ملک کی سیاست بدل رہا ہے. عمران خان اگر علیمہ خان کو وزیر اعلیٰ لگاتے تو میں بھی تنقید کرتا, بیٹوں کو وزیر اعلیٰ لگاتے تو ہم بھی تنقید کرتے. لیکن گراؤنڈ لیول کے ورکر کو تحریک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے مڈل کلاس کے ورکر کو, جسے یہ تانے دے رہے ہیں کہ سوراب سائیکل نہیں چلانے آتی, بوئنگ 707 پہ پکڑا دی ہے, یہ بھول جاتے ہیں کہ مریم نواز کون سا جہاز بیٹھ بیٹھ کے چلاتی رہی ہیں. انہیں 12 کروڑ کے صوبے پہ آپ نے بٹھا دیا, جس کی اہلیت صرف یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے یا نواز شریف اس کا باپ ہے. ذاتی اہلیت تو ان کی دیکھیں شریف میڈیکل اسپتال کے اندر ریسپشنسٹ کی نوکری انہیں نہیں مل سکتی. یقین کریں اسٹیٹ ڈراموں میں انہیں مل سکتی ہے, بالی ووڈ میں مل سکتی ہے, ہو سکتا ہے ہالی ووڈ میں لالی ووڈ میں مل جائے. لیکن یا وہ زرداری کا بیٹا پورا شجرہ تبدیل کر کے وزارت خارجہ, اتنی اہم وزارت پہ اس کو بٹھا دیا, وہ افغانستان نہیں جاتا تھا. یہ ان کی قابلیت تھی. دوسری طرف یہ معاملات ہیں. اب دیکھیں انصاف اسٹوڈنٹ, مجھے تو لگتا ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہی یا انصاف یوتھ ونگ کا ہی کوئی نوجوان آپ کو وزیر اعظم بھی لگتا ہوا نظر آئے گا. جیسے وزیر اعلیٰ لگا, ایم این اے لگا, ایم پی اے لگا, وفاقی وزیر لگا. خان کے لیے وزارت عظمیٰ اب اس کے کیڈر کی نہیں رہی. یہ اتنے نائل ایسے لوگ بٹھا دیے انہوں نے. تو اب انہیں جس طرح سہیل آفریدی سرپرائز دے گا, اس طرح خان کی طرف سے بڑا سرپرائز آئے گا. اب تجربہ کار سیاستدانوں کا کام نہیں, یہ صرف جرأت, ہمت اور دلیری والا کام ہے. اور میرے خیال میں سہیل آفریدی کے ذمہ اللہ نے کام لگایا. اگر وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے اس مشکل حالات میں, 1.5 سال میں اس کے پاس پارلیمانی تجربہ ہے, اگر 6 کروڑ کے صوبے کو وہ یہ جو سب سے بڑا کارڈ خان نے استعمال کیا ہے میرے خیال میں, یہ سرپرائز دے سکتا ہے, بہت بڑا سرپرائز. کیونکہ ان کے جو مخالف ہیں دیکھیں, مریم نواز, بلاول, وزارت عظمیٰ کے دیوانے, بوٹوں کے تسموں سے لٹک رہے ہیں. نواز شریف زرداری کے بھی اب دیکھیں صلح ہو, ان کی سیز فائر, ایک سادہ سا پیغام انہیں ملا, نورا کشتی لمحوں میں ختم, ٹوپی ڈرامہ ختم. جملہ کیا تھا, بس کرو ورنہ خان آ جائے گا. اتنا کہنے کی دیر تھی. اسحاق ڈار دوڑتا ہوا زرداری کے پاس, زرداری اٹھ کے گلے لگا, دونوں نے کان میں ایک دوسرے کا خان سے بچنا ہے. اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کٹھی ہو گئی. یہ تو میڈیا میں اس کا وزیر خود کہہ رہا تھا کہ صبح دوپہر شام عمران خان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی اس ملک میں, تو ہم آپ کو مواد دے رہے ہیں ڈسکشن کا. مطلب آپ عمران خان کی باتیں کرتے تھے, عمران خان کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں اب ملک میں. تو انہیں پتہ ہے خان کا دور واپس آئے گا, جو انشاءاللہ ضرور آئے گا, کیونکہ وقت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے, یہ سدا ایک سا نہیں رہتا. ابھی بنگلہ دیش بہت بڑی مثال ہے. شیخ حسینہ 15 سال قابض رہی ہے, 15 سال, لیکن دیکھیں ختم ہو گئی. اشرف غنی ختم ہوا, راجہ پاک سے ختم ہوئے, سارے بڑے بڑے ظالم جابر چلے گئے. عوام کی طاقت سے اب جو ہوگا, اب پاکستان میں جو مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے, وہ یہ کہتے ہیں نا ہم لازم ہیں, ہم دیکھیں گے, وہ ہوگا. آج تاریخ بنگلہ دیش میں بنی ہے, 16 جرنیلوں سمیت 24 اعلیٰ فوجی افسران کو سول عدالتوں میں وہ لے گئے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں. یہ بنگالیوں کے خفیہ حراست میں نازک اعضاء پر کرنٹ بھی لگاتے تھے. خفیہ حراست انہوں نے جو مراکز بنائے تھے, نام انہوں نے رکھے تھے آرٹ گیلریاں, اور ان قیدیوں کو کہتے تھے مونا لیزا. اندازہ کریں, تشدد کرتے تھے بنگلہ دیش میں.
جس جگہ کرتے تھے قوت خانے انہیں اسپتال کلینک کا نام دیا ہوتا، آج نشان عبرت بن رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ ہوگا. اب ان کے پاس آپشنز موجود ہیں کیونکہ یہ ججز، جرنیل، صحافی، یہ سارے کے سارے مظاہرے میں شامل ہیں. یہ انشاءاللہ اسی طرح کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. ابھی 26ویں ترمیم کا میں کیس دیکھ رہا تھا، اس میں دیکھیں جج اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی ججز سپریم کورٹ یہی کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں کہ کیا ہوا. یہ فل کورٹ میں پی سی او کے تحت 26ویں آئینی ترمیم اس پہ شور مچا رہے ہیں. وہ جسٹس مسرت ہلالی خود کہہ رہی ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو جج بنے انہیں اس فیصلے میں ہونا ہی نہیں چاہیے. قانون اور آئین کی بالادستی لے آئیں، انصاف اور عدل لے آئیں، ملک میں میرٹ کا سسٹم لے آئیں، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے جائز ریٹائرمنٹ اپنے ٹائم پہ پورا کریں، یقین کریں سارے معاملات ختم. لیکن یہاں ایک مدت ملازمت کے لیے، پھر اس کی توسیع کے لیے پورے ملک کو گھوڑے پہ چڑھایا ہوا ہے اور ہر طرف اس وقت تباہی اور بربادی مچی ہوئی ہے. معیشت کا روز آپ کو بتاتا ہوں. اب اللہ کرے ان کو سمجھ آئے. خان کا جو اگلا پیغام آنا ہے وہ انتہائی اہم ہوگا، اور میرے خیال میں ایک دو بندوں کو خان نے اور بھی آج چلتے کرنا ہے. میں اس کے بھی نام نہیں لیتا، اطلاعات ہیں میرے پاس، لیکن قبل از وقت بات ہے. پھر آپ کو پتہ ہے، لیکن جو ابھی رہ گئے ہیں ان کے اندر بھی ڈر پڑ گیا. ابھی جو ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی میں ایک چھوٹی سی بات، ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے توسط سے پہنچے. یہ جو 20-22 لوگ ہیں یہ بھی دیکھ لیں، پرویز خٹک کا اور محمود خان کا اور ابھی علی امین گنڈا پور کا بھی. یہ تین آپ کے سامنے وزیر اعلیٰ میں نے نام نہیں ہے. اگر یہ آج تاریخ میں گم ہو گئے تو جو ادھر ادھر خان کے نظریے اس کا کیا حال ہوگا. تو یہ 2-4 ارب روپے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی وہ جو نان لیول نسلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی سیاست میں سے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں جو لوگ سوچ رہے ہیں، اور میرا خیال میں جو دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے، ان سے 1-2 لوگوں کو تو پتہ لگتا ہے، وہ باقیوں تک پہنچا دیں کہ اس کے بعد آپ کی سیاست والا معاملہ ختم ہو جانا ہے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرح جاتے ہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.